फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने उनको कैसे पैदा फरमाया है। तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि चौथे आसमान पर एक नहर है जिसे नहर हयात कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज़ उसमें गौता लगाकर झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है। उन फरिश्तों को हुक्म होता है कि बैतुल मामूर में जाकर नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़कर बाहर आते हैं फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होते। उनमें से एक को उनका अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है कि आसमान में उनको एक जगह ले जाकर खड़ा करे, फिर वो सब वहाँ मिलकर खुदा की तस्बीह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई, वफ़ात कब और कैसे होगी। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि फ़रिश्ते कैसे पैदा हुए हैं, फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, इस कायनात में फ़रिश्ते कितनी तादाद में हैं। और यकीनन फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, लेकिन शायद आप ये भी नहीं जानते कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत कैसी है। ये सब हक़ाइक़ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्यों आए थे, ये भी आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे होगी। नाज़रीन, आज की वीडियो मुकम्मल तहक़ीक़ के बाद पेश की जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सदक़ा जारिया समझकर आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। और हाँ, आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब फ़रिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुँह से सबसे पहले यही अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के भी थे। नाज़रीन, जिब्राईल के मानी हैं अब्दुल्लाह यानी अल्लाह ताला का बंदा, जबकि फ़रिश्तों के दरमियान आप ख़ादिम रब्बी यानी अपने रब के ख़ादिम के लक़ब से मशहूर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात अमीनुल वही, ख़ाज़िनुल क़ुदस, रूहुल अमीन, रूहुल क़ुदस, नामूसुल अकबर और ताऊसुल मलाइका वग़ैरह हैं। नाज़रीन, जैसा कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राबते का ज़रिया अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम थे, लेकिन अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राबते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अंबिया कराम तक पहुँचाते थे। नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बायस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, जिब्राईल अल्लाह ताला के निहायत बुज़ुर्ग व बरतर फ़रिश्ते हैं, जिनका मकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राईल के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और आमाल तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है, चुनांचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। इनके अलावा खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राइल, मीकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम शामिल हैं। हज़रत सईद इब्न मुसैब रिवायत करते हैं कि जिब्राईल की तख्लीक हुई तो उन्होंने इकरार किया कि फ़रिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, ए जिब्राईल, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मरतबा देखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे ज़ुल जलाल की इज़्ज़त की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं मोहम्मद ही हूँ। नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या इमाम तिब्रानी ने सनद के साथ रिवायत किया है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और उनके साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरगोशी फरमा रहे थे। अचानक आसमान का एक किनारा फटा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस तरफ मुतवज्जे हुए और अपने आप को पस्त करने लगे और इकट्ठे होने लगे, यहाँ तक कि वो ज़मीन के करीब हो गए और अचानक वो फ़रिश्ता मुशाबह बनकर रसूलुल्लाह के सामने आ गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और आपको इस बात में इख्तियार देता है कि आप नबी और बादशाह बन जाएं या नबी और बंदा बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि आप तवाज़ु इख्तियार करें। मैंने पहचान लिया कि मुझको नसीहत कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अब्द और नबी बनना चाहता हूँ। ये जवाब सुनकर वो फरिश्ता आसमान की तरफ चढ़ गया। मैंने कहा, ए जिब्राईल,
میں نے اس فرشتے کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، مگر میں نے تیری حالت دیکھی تو تجھ سے سوال نہ کیا۔ اب بتا یہ فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل نے کہا یہ اسرافیل تھا۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے اور تیزی نہیں اٹھاتا۔ اس کے اور رب کے درمیان 70 نور ہیں، جو بھی کوئی نور اس کے قریب ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے۔ اس کے آگے لوح محفوظ ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں تو یہ لوح اوپر اٹھ جاتی ہے، یہ اپنی پیشانی کو اٹھاتا ہے اور اس میں سے دیکھ لیتا ہے۔ اگر میرے متعلق کام ہوتا تو مجھے حکم فرما دیتا ہے، اگر میکائیل کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے، اگر ملک الموت کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل تو کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے ہواؤں اور لشکروں پر۔ پھر میں نے پوچھا میکائیل کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے کھیتوں اور بارش پر۔ پھر میں نے پوچھا ملک الموت کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے جانوں کو قبض کرنے پر، اور میرا گمان تھا کہ وہ اب قیامت کے قائم ہونے پر اترے گا۔ جو آپ نے اس کی آمد کے وقت میری کیفیت دیکھی تھی، اس کی وجہ قیامت کے دن قائم ہونے کا خوف تھا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کتاب نہ لا سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وہی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا، اور اپنا ایک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حضرت اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 12,000 بازو عطا فرمائے ہیں، اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ملائکہ پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ، اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ، اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پہ مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمہ ہے۔ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح جبرائیل کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش تلے ہے اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے یعنی جبرائیل کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل عین عرش معلّہ تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ اس وقت جب کہ آپ غار حرا میں موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھ کو اپنی اصلی شکل دکھلاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلائی۔ دوسرا معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرا مکے کے مقام جہاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھا اس وقت جب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا
کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا آپ دکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبے پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد احزر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے کے تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا کر غش کھا کر گر گئے۔ حضرت آدم کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوح انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل کا بنی نوح انسان سے واسطہ حضرت آدم سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گہا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8 ضرب 3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم نے دعا کی اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے متعلق فرمایا اللہ رب العرش نے جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل نے ہی بحکم خدا حضرت ابراہیم کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پروں کو مور کی طرح پھیلایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں جو موتی کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی رفتار کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ بلکہ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل، کیا آپ کو کبھی آسمان سے نازل ہوتے وقت مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ہاں، 4 موقعوں پر یوں ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تک پہنچو، میں فوراً نیچے آیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کی خبر لو۔ میں پلک جھپکنے کی دیر میں نیچے آیا اور چھری کو پھیر دیا۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، غزوہ احد کے روز دندان مبارک شہید کر دی گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو تھام لو، اگر خون مبارک کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر پڑا تو وہ نباتات اور درخت نہیں اگائے گی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون اپنے ہاتھ پر اٹھایا، پھر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تک پہنچو،
میں نے آپ علیہ السلام کو کنویں کے پیندے تک پہنچنے سے قبل جا لیا، وہاں سے پتھر نکال کر اس پر آپ علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتہائی اونچا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے۔ ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ السلام کے پاس اپنے خدا کے حکم کے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حیثیت کے مطابق روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھانے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد احصار نہ لگائیں تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8 ضرب 3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العرش نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ ناظرین، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کانا یمنی شخص جو کہ پیدائش سے ہی کافی جسمانی عیبوں کا شکار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا؟ جب آپ نے فرائض کے متعلق ارشاد فرما دیا تو اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ اس فریضے میں کوئی اضافہ نہ کروں گا، یعنی میں نفلی عبادت نہ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیوں؟ تو یمنی شخص نے عرض کی، اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا تو میری جسم و شکل کو بگاڑ دیا۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ناراضگی کا اظہار کرنے والا کہاں ہے جس نے اپنے پروردگار پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس کی ناز بھری ناراضگی کو قبول فرما لیا ہے اور اس کو قیامت کے دن جبرائیل علیہ السلام یعنی کہ میری صورت و شکل میں اٹھائے گا۔ یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یمنی شخص کو بتائی تو وہ کہنے لگا، میں عہد کرتا ہوں کہ اب فرض و نفل دونوں باقاعدگی سے ادا کروں گا۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں، پس میرے 2 وزیر آسمان کے جبرائیل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین کے 2 وزیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین، فرشتوں کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے 50,000 سال کے فاصلے پر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بائیں جانب ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل اسلام کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو انہیں بیت المعمور میں امامت کراتے ہیں۔ آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اس سب کا ثواب اللہ پاک امت مسلمہ کو عطا کرتے ہیں، چونکہ فرشتے ثواب کے ضرورت مند نہیں۔ ناظرین، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 سال کے سفر کے برابر اڑے تو پھر طے کرے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ نازل ہوئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں مرتبہ نازل ہوئے۔ کچھ علماء کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام 20,000 مرتبہ اور کچھ علماء کے مطابق 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور سرخ و سفید، سیاہ کھاری، میٹھی، نرم، سخت، خشک اور تر مٹی لاؤ
تاکہ اس سے وجود آدم علیہ السلام تیار کیا جائے۔ زمین نے پوچھا اس کا انجام کیا ہوگا، تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جائیں گے۔ جب زمین نے دوزخ کا نام سنا تو رونا شروع کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا میں تجھے خدا کی عظمت کا واسطہ دیتی ہوں، میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر مٹی نہ اٹھائی اور بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ خدا تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام مٹی کیوں نہیں لائے؟ عرض کی کہ اے رب کائنات، زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دے کر کہا میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر خدا تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ پھر خدا نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر واپس آ گئے اور مٹی نہ لا سکے۔ پھر خدا نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے کہا اے زمین میں تیرے رونے کو دیکھوں یا خدا کے حکم کو؟ زمین روتی رہی مگر اسرائیل علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ کی، اور دنیا میں قیامت تک جہاں جہاں قبرستان بننے والے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا لی اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا، اس میں روح پھونکی اور اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نور ان کی پشت میں بطور امانت رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چونکہ انسان کی مٹی کو زمین سے الگ اسرائیل علیہ السلام نے کیا، لہٰذا اس مٹی کو دوبارہ زمین میں ملانے کا کام بھی اسرائیل علیہ السلام کو دیا گیا، یعنی ہر انسان کی روح یہی قبض کرتا ہے۔ علامہ محمد بن عبد الباقی نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو سونے یا سرخ یاقوت کا ایک تخت لایا گیا جس کے 900 پائے تھے، اور اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ خدا تعالیٰ کا حکم ہوا ان کو آسمانوں کی سیر کراؤ تاکہ آدم علیہ السلام آسمانوں کے عجائب و غرائب کو دیکھ لیں۔ پھر حکم ہوا کہ اپنے چہرے عرش کی طرف پھیر لو تاکہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو سکو۔ انہوں نے ارشاد خداوندی کی تعمیل کی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کو 4 فرشتوں نے اٹھایا، یہی وجہ ہے کہ انسان کے جنازے کی چارپائی کو بھی 4 آدمی ہی کندھا دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا تعالیٰ مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی پردے کے بات چیت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جبرائیل کو اصلی اور حقیقی شکل میں دیکھا ہے، اور اس کا ثبوت بہت سی آیات و احادیث میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ 1 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ ناظرین، حدیث جبرائیل جو کہ ایک طویل اور لمبی حدیث ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ ایک اجنبی کی شکل میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا اور ایمان اور احسان اور اسلام کے متعلق سوال کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے رہے، اور آپ کو یہ علم تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو جب وہ اپنے سوالوں سے فارغ ہو کر چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ انہیں دین سکھانے آئے تھے۔ ناظرین، جنگ بدر، غزوہ بدر کا ایک مشہور واقعہ ہے جو احادیث کی مشہور کتابوں میں بھی درج ہے۔ یہ ایک صحابی نے جنگ بدر کے دن کافر کی طرف دوڑتے ہوئے تلوار بلند کی اور اسے قتل کر کے اچانک اس نے آواز سنی، اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھ، اور اس آواز کے ساتھ ہی صحابی نے دیکھا کہ وہ کافر زمین پر گر پڑا۔ قریب ہو کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر کوڑے کا نشان پڑ گیا تھا اور اس کا جسم سیاہ ہو گیا تھا۔ صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے مر گیا، اس کو کس نے مارا، اور یہ ہیزوم کیا ہے جسے آگے بڑھنے کا کسی نے حکم دیا؟ صحابی نے جو قتل ہوتے دیکھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اور ہیزوم کو آگے بڑھنے کا حکم دینے والے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ چنانچہ جنگ فتح ہونے کے بعد وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ مدد تیسرے آسمان کے فرشتوں کی فوج سے تھی، یعنی اس جنگ میں فرشتوں کی فوج جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ شریک تھے اور انہوں نے ہی کفار کو قتل کیا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانی سیر کرائی گئی تو جبرائیل امین علیہ السلام اس چٹان کے پاس آئے جو بیت المقدس میں ہے، پس اس میں اپنی انگلی رکھ کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے ساتھ براق باندھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہزاروں سال ایک خلت کی انتظار میں عبادت کی، اور یہ خلت شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت گزار کے طور پر اناقت کا شرف تھا، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس رات آپ کی سواری کی خدمت کی۔ ناظرین، معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، براق پر سوار ہو جائیں۔ بس آپ سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر محو پرواز ہوئے
اور براق فضا کو چیرتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں دودھ دوسرے میں شراب، اور یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پس دونوں برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پکڑ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو درست رکھے۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی سواری کے رکاب اور میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی۔ ناظرین، روایت ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچانک ابلیس لہین آ گیا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نگہبان خدا ہے تو ان کو قتل نہیں کر سکتے، البتہ میں تم لوگوں کو ایک تجویز دوں گا۔ ابلیس نے ابو جہل سے کہا، تم اپنے بت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو رکھ کر سجدہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارا بت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کرے اور یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے بھی زیادہ اذیتناک ہے۔ ابو جہل کا بت جواہرات سے سجا تھا، اس نے بت اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے بت کو سجدہ کر کے کہا، اے میرے معبود، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تکذیب کرتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے مجھے خوش کر دو۔ بت حرکت میں آ گیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا باتیں اور گالیاں بکی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس سے چادر گر پڑی۔ آپ حزن و ملال میں تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، ایک اجنبی جوان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرا گئیں۔ اس جوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے پوچھا، کون ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں۔ فرمایا، تم میں کتنی طاقت ہے؟ اس نے کہا، پہاڑوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی، ایک سمندری جزیرے میں تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا، فلاں شیطان کو قتل کر دو۔ اس نے ابو جہل کے بت میں داخل ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے تلوار دی۔ میں مکہ آیا تو وہ شیطان مکے میں نہ تھا، لیکن میں نے اسے تلاش کر کے اس کو قتل کر دیا اور آپ کی خدمت میں آ گیا۔ جن نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی حرم شریف میں تشریف لے جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن بھی حرم میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو جہل بت لے آیا، اس نے بت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور اس کے سامنے سجدہ کیا اور کہا کہ کل کی طرح آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو، لیکن بت بولا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں جھوٹا معبود ہوں اور جو خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرتا ہے وہ نقصان میں ہے اور اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ ابو جہل نے بت کو توڑ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بت پر جادو کر دیا ہے۔ ناظرین، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت چند بڑے بڑے بت اونچی جگہوں پر نصب تھے اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے اونچا حبل بت تھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قدم ناز کو میرے کندھوں پر رکھیے اور ان بتوں کو گرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میں بار نبوت کو اٹھانے کی طاقت نہیں، تم میرے سے کندھوں پر آؤ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آئے اور ان بتوں کو گرا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا، تم خود کو کیسے دیکھتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا دیکھتا ہوں کہ گویا تمام حجابات اٹھ گئے ہیں اور میرا سر عرش سے جا ملا ہے اور جدھر میں ہاتھ پھیلاؤں وہ چیز میرے ہاتھ آ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہارا کتنا اچھا وقت ہے کہ تم کار حق ادا کر رہے ہو اور میرا کتنا مبارک حال ہے کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتوں کو نیچے گرا دیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو خود کو کعبے کے قریب گرا دیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی بنا پر تھا کہ وہ زمین پر گرے تو تبسم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبسم کی وجہ پوچھی۔ عرض کی، میں اس لیے ہنسا کہ میں نے خود کو اتنی دور سے گرایا ہے اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تکلیف کیسے پہنچتی جبکہ تم کو اٹھانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تمہیں اتارنے والے جبرائیل امین علیہ السلام ہو۔ ناظرین، جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر یہودی کو بطور ترجمان بلایا۔ یہ یہودی عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے رہے اور یہودیوں کی مذمت بیان کرتے رہے، مگر یہودی ترجمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا معنی بدل کر کہا، یا رسول اللہ، یہ شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ فارس سے آیا ہے،
اسے مجھ سے کیا تکلیف پہنچی ہے جو مجھے گالیاں دیتا؟ اس وقت ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلمان کی گفتگو کا ترجمہ عربی میں کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ترجمہ یہودی کو سنایا۔ یہودی سٹپٹایا اور کہنے لگا، آپ فارسی ترجمہ جانتے تھے تو مجھے کیوں ترجمان بنایا؟ آپ نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگاہ کر دیا ہے۔ یہودی نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، اس سے قبل میں آپ پر اتہام و بہتان باندھتا تھا، مگر اب میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، سلمان کو عربی زبان سکھا دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان سے کہیے کہ آنکھیں بند کر کے منہ کھول دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں تھوک دیا۔ انہوں نے فصیح عربی بولنا شروع کر دی۔ حاضرین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شے لائے ہیں تم دیکھتے ہو وہ تمہارے دین میں عیب نکالتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کو برا کہتے ہیں اور ہمیں بے عقل سمجھتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، جس وقت وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوں گے اس پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد بنو عبد مناف جو چاہیں کر لیں۔ جس وقت ابو جہل صبح کو اٹھا وہ ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قریش بھی اپنی اپنی مجلس میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ابو جہل پتھر لے کر آپ کی طرف آیا، لیکن جب آپ کے قریب پہنچا تو بدحواس ہو کر پیچھے بھاگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر خشک ہو گئے۔ اس نے پتھر کو ہاتھ سے نیچے رکھ دیا اور قریش کے مرد ابو جہل کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ ابو جہل نے کہا، میں پتھر لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نر اونٹ ہے جس کی گردن کی جڑ اور اس کی کھوپڑی بہت بڑی تھی، دانت لمبے لمبے تھے۔ اس اونٹ نے مجھے کھانے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو وہ اس کو پکڑ لیتے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ازفان کی ایک جماعت نے ذی امر میں جمع ہو کر یہ ارادہ کیا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور ان کا سردار داشور جو تھا وہ یہ خبر سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے 100 آدمیوں کا لشکر لے کر ان کی طرف نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے بھی تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کے لشکر کو دیکھا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی امر میں اتر پڑے اور وہاں پر اپنا لشکر جمع کیا۔ یہاں پر کثرت سے بارش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی خاص کام کے لیے وہاں سے دور نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھیگ گئے۔ مقام ذی امر کا صحرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان حائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتار کر ایک درخت پر ڈال دیا تاکہ خشک ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے لیٹ گئے اور وہ سب دیہاتی پہاڑ پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے سردار اشور سے کہا، تیرے لیے بڑا سنہری موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے تنہا ہو گئے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فریاد بھی کریں گے تو آپ کی فریاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نہیں پہنچ سکیں گے، تو جا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس نے ایک بہترین تلوار کا انتخاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ بچائے گا۔ حضرت جبرائیل آئے اور آپ نے دشور کے سینے پر ہاتھ مارا اور اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، مجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا، اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جماعت جمع نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داشور کی تلوار اس کو واپس کر دی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یقیناً تجھ سے اچھا ہوں۔ پھر داشور اپنی قوم کے پاس آیا۔ قوم نے کہا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تیرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ داشور نے کہا، واللہ میں نے ایک گورے رنگ کے دراز قد مرد کو دیکھا، اس نے میرے سینے پر دھکا دیا، میں چت کر گر پڑا۔ میں نے پہچان لیا کہ وہ فرشتہ ہے اور میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ پھر اس نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا۔ ناظرین، جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ام جمیل اورا بنت حرب جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی ایک پتھر لے کر آئیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب صدیق اکبر نے ام جمیل کو دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، ام جمیل آ گئی ہے، یہ بڑی بدزبان عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے گی۔ آپ نے فرمایا، وہ مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گی۔ آپ نے قرآن پڑھا،
ام جمیل صدیق اکبر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، اے صدیق، تمہارے صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور میرے خاوند کی ہجوکی کی ہے، مجھے یہی خبر پہنچی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا، قسم ہے رب البیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہجوکی نہیں کی، واللہ آپ نہ تو شعر لکھتے ہیں اور نہ شعر پڑھتے ہیں۔ حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا، تم اورا سے پوچھو کہ تم میرے پاس کس کو دیکھ رہی ہو، وہ مجھ کو ہرگز نہ دیکھ پائے گی، میرے اور اس کے درمیان حجاب کر دیا گیا ہے۔ صدیق اکبر نے اورا سے پوچھا، اس نے کہا، کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ واللہ میں تمہارے پاس کسی کو نہیں دیکھتی۔ پھر وہ چلی گئی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر آپ ہی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو کیسا پاتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے آپ کو مغموم اور مکروب پاتا ہوں۔ دوسرا دن ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی آ کر کہا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے، اور ان دونوں کے ساتھ وہ فرشتہ بھی تھا جو ہوا میں معلق رہتا تھا، جو نہ کبھی زمین پر اترا ہے اور نہ آسمان پر چڑھا ہے، اور وہ 70,000 ایسے فرشتوں پر حاکم ہے، اور ان 70,000 میں سے ہر فرشتہ 70,000 فرشتوں پر حاکم ہے۔ ان سب فرشتوں سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ آج خود کو کس طرح پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے آپ کو مغموم اور مکروب پاتا ہوں۔ اپنی وفات والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوتے دیکھا تو جبرائیل نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ ناظرین، پھر ملک الموت نے دروازے پر آ کر اجازت طلب کی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگی گئی۔ آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ ملک الموت مکان میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی، خدا تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کروں، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں آپ کی روح قبض نہ کروں۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، کیا یہ حکم ہوا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے جس بات کا حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر میرا یہ آخری پھیرا ہے۔ میرے دنیا میں آنے کا مقصد صرف آپ کی ذات تھی، یعنی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے دنیا میں آتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کے ادوار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے جو پہلا طعام زمین پر کھایا وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے ساتھ دانے لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ آپ نے پوچھا، میں ان دانوں کا کیا کروں؟ جبرائیل نے کہا، آپ ان کو زمین میں بو دیں۔ انہوں نے بو دیے تو وہ کئی گنا ہو کر زمین سے اگے۔ پھر حضرت آدم نے اس فصل کو کاٹا، بھوسے سے گندم الگ کی اور اس کا آٹا بنایا اور روٹی پکا کر کھائی، اور اس کے لیے آپ علیہ السلام کو سخت محنت کرنی پڑی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو فرمان الہی ہوا کہ 1,24,000 لکڑی کے تخت تیار کرو، ان پر انبیاء کرام کے نام لکھو۔ حضرت جبرائیل کے بتانے سے آپ علیہ السلام نے ان تختوں پر نبیوں کے نام تحریر فرمائے۔ جب دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ تمام نام مٹ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام پریشان ہوئے، پھر آپ نے وہ نام دوبارہ لکھے، وہ بھی مٹ گئے۔ آپ علیہ السلام زیادہ پریشان ہوئے۔ ناظرین، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی آئی کہ ابتدا آدم علیہ السلام سے کرو، انتہا ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرو، تاکہ ہماری حفاظت میں آ جائیں اور مٹنے سے محفوظ رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیلیں مہیا کی اور پہلی تختی خدا کے نام لے کر تختے میں نصب کی، اور آخری تختے پر کیل بنام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصب کی۔ اس پر غیب سے آواز آئی، اے نوح، اب تیری کشتی مکمل ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تک تمام انبیاء کے ناموں کے تختے لگ گئے تو 4 تختیوں کی جگہ باقی بچ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، سارے انبیاء کرام کے نام تو لکھے جا چکے ہیں، اب ان 4 تختوں پر کن کے نام لکھوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات خدا کی بارگاہ میں عرض کی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، یا شیخ الانبیاء، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں جن سے قصر اسلام مضبوط ہوگا، ان 4 تختوں پر ان 4 کے نام لکھ دو۔
تاکہ ان تمام ناموں کی برکت سے تمہاری کشتی ساحل نجات تک پہنچے۔ اور اس واقعے میں یہ بشارت ہے کہ جب تک کشتی پر خدا تعالیٰ انبیاء کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاروں یار کے نام نہ لکھے گئے، کشتی نے طوفان آب سے نجات نہ پائی۔ اسی طرح جب تک انسان کے دل میں خدا کی محبت، انبیاء کی تصدیق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی محبت نہ ہوگی، قبر اور جہنم کے ان عذاب سے نجات نہ ہوگی۔ ناظرین، ایک دفعہ نمرود کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ نمرود نے اپنے ماننے والوں میں غلہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ جو کوئی اس کے پاس غلہ لینے جاتا وہ اس سے پوچھتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ تو میرا رب ہے۔ یہ اسے غلہ دے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلے کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ سے بھی پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ قدرت تو مجھے بھی ہے۔ اس نے 2 قیدی بلا کر ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا جس کو میں نے چھوڑ دیا اس کو میں نے زندگی دی، اور جسے قتل کر دیا اس کو میں نے مار دیا، لہٰذا میں ہی خدا ہوں کہ میرے قبضے میں موت و حیات ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو قدرت والا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ اس پر نمرود حیران ہو گیا، اور اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خدا نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، اگر نمرود کہے کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اس وقت سورج کو مغرب سے نکال دینا۔ نمرود نے آپ کو کہا کہ آپ کے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں، جاؤ اس رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے، راستے میں ریت کے ایک ٹیلے سے گزرے، وہاں سے ایک بوری میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے، بوری کو رکھ کر خود سو گئے۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ نے بوری کو کھولا تو اس میں نہایت عمدہ گندم تھی، فوراً روٹیاں تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گندم کہاں سے آئی؟ انہوں نے عرض کی اس بوری میں سے لی ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے رزق دیا ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کا ایک اور مشہور واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حطور پر تشریف لے گئے تاکہ وہاں سے تورات لے کر آئیں۔ وہ اوپر چلے گئے تو پیچھے سامری نے قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے قوم کے زیورات جمع کر کے انہیں پگھلایا، پھر پگھلے ہوئے سونے سے ایک گائے کا بچڑا بنا دیا۔ بچڑے یا گائے میں اس نے ایسے سوراخ رکھے کہ جس میں ہوا کا گزر ہوا تو اس سے آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ یوں سامری نے قوم بنی اسرائیل کو زبردست گمراہ کر دیا، حالانکہ قوم میں 2 نبی موجود تھے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حطور سے واپس تشریف لائے اور گائے کی پوجا ہوتے دیکھی تو غصے میں آ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر ان سے باز پرس کی کہ تم نے بنی اسرائیل کو کیوں نہ روکا، اور اگر روکنے پر قادر نہ تھے تو مجھے طور پر آ کر اطلاع کیوں نہ دی۔ یاد رہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے انہیں منع کیا لیکن یہ نہیں مانے، اور طور پر آپ کو اطلاع اس لیے دینے نہ آیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو کیوں اکیلا چھوڑ دیا۔ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام بدمعاش سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ سامری اب بتا تیرا کیا حال ہے؟ سامری بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے گھوڑے ہزوم پر سوار دیکھا، پھر جب جبرائیل علیہ السلام چلا گیا تو میں نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا لی اور وہ مٹی میں نے سونے سے بنائے بچڑے گائے میں ڈالی تو اس سے آواز پیدا ہونے لگی۔ میرے دل نفس کو یہی اچھا لگا۔ پھر موسیٰ نے سامری کو بطور سزا سب سے الگ ہونے کا حکم دیا۔ دفع ہو جاؤ، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم پوری زندگی نہ تم کسی کو چھو سکو گے نہ کوئی تمہیں چھوئے گا، اور تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے تعلقات بنی اسرائیل پر حرام ہوں گے۔ اس کے بعد سامری نے اپنی پوری زندگی اذیت ناک عذاب جیسی گزاری۔ جنگل و بیاباں میں جہاں بھی گھومتا سب کو یہی کہتا رہتا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور اگر کوئی غلطی سے بھی اسے ہاتھ لگا لیتا یعنی چھو لیتا تو سامری اور وہ دونوں شدید بیمار ہو جاتے تھے۔ یوں سامری نے اپنی زندگی اذیت میں گزار دی، اور قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اس کے لیے آخرت میں ایک الگ عذاب ہے۔ اور رہا ناظرین یہ سوال کہ فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے، تو اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، کیونکہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے لشکر کو میں ہی جانتا ہوں۔ ناظرین ویسے تعداد کے اعتبار سے انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، اور جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر تیسرے آسمان کے فرشتوں کا، اور یہ سب مل کر چوتھے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر 5ویں آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر چھٹے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر 7ویں آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ تمام فرشتے اللہ کریم کی کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ وہ سب مل کر عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اور عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے پر اسی قدر فرشتے ہیں۔ بلکہ ناظرین ایک مصنف نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ معراج کی رات فرشتوں کی قطاریں دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھتا ہوں، مجھے خبر نہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن ہاں جو فرشتہ ایک بار گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا۔ فرمایا چلو ان سے پوچھیں۔
لہٰذا ان میں سے ایک سے سوال کیا گیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارا پیدا فرماتا ہے، اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے دیکھے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ فرشتے کتنے ہیں۔ ناظرین، قیامت والے دن جب تمام مخلوق کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد موت دے دی جائے گی، تو آخر میں تمام مخلوقات میں سے صرف حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام زندہ رہ جائیں گے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سب سے پہلے حضرت میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، پھر اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، اور آخر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح خود قبض کریں گے، اور پھر حساب کتاب کے لیے تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ملائکہ، انبیاء اور رسول اور صحابہ کرام کے معاملے میں ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔